वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, इस वक्त आप देख रहे हैं इक़रा टीवी पर लाइव Q&A का प्रोग्राम। मुफ्ती मोहम्मद अशफाक़ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। और जैसा कि आपने पहले हिस्से में सुना, हदीस की अहमियत, हदीस की हिफाजत और इस पर गुफ्तगू इसलिए की गई कि हम पहले हिस्से में इंशाअल्लाह तिरमिज़ी शरीफ का दर्स, मुंतखब अबवाब का दर्स दिया जाएगा और दूसरे हिस्से में आपके लाइव सवालात के जवाबात कुरान और सुन्नत की रोशनी में दिए जाएंगे और ख़्वाब की ताबीरात बताई जाएंगी। अभी आपके लिए लाइनें खोल दी गई है। अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो इस वक्त आप लाइव कॉल करके, जो टीवी पर आप नंबर देख रहे हैं उस नंबर पर आप कॉल करके मालूम कर सकते हैं। हमारे एक साहब ने, साथी ने सवाल किया है कि दफन के बाद जब अज़ाब क़ब्र दिया जाएगा, यानी क़ब्र का जब अज़ाब होगा तो रूह तो, जिस्म तो ख़त्म हो चुका है, तो रूह को कैसे अज़ाब दिया जाएगा, या अल्लाह ताला उस वक्त उसको अज़ाब देकर क्या करेंगे। देखिए, पहली बात तो ये है कि अल्लाह ताला के हर काम में हिकमत है, चाहे वो हमें मालूम हो या न हो। आखिरत की उम्र से मुताल्लिक़ बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हमारी अक्ल समझने से आजिज़ और कासिर है। मिसाल के तौर पर मीज़ान अमल का ज़िक्र कुरान में बार बार आता है। अब कोई ये कहे कि 4 रकात नमाज़ पढ़ी, उसका क्या वज़न होगा, कैसे वज़न होगा। हालांकि अब तो ये बात भी समझना आसान हो चुकी है कि हम हवाओं को नाप रहे हैं, हवाओं के अंदर कितनी बुरूदत है, कितनी ठंडक है, कितनी गर्मी है, उसको नापा जा रहा है। जो चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं उसको नापा भी जा रहा है, उसका वज़न भी किया जा रहा है। तो इसी तरह आमाल को अल्लाह ताला कैसे वज़न करेंगे, ये अगरचे अक्ल में मुश्किल नज़र आता है, लेकिन अल्लाह फरमाएंगे। क़ब्र का अज़ाब जो है ये भी आखिरत के उमूर में से एक अम्र है और कुरान के ज़रिए भी साबित है, हदीस के ज़रिए भी साबित है। कुरान में जहाँ आले फ़िरौन का ज़िक्र आया, फ़वक़ाहुल्लाहु सय्यआति मा मकरू वहाक़ बिआले फ़िरऔन सूउल अज़ाब। आले फ़िरऔन को एक बुरे अज़ाब ने घेर लिया, पकड़ लिया। अन्नारु युरदूना अलैहा गुदुव्वन व अशिय्या। आग उन पर पेश की जाएगी सुबह और शाम, यानी उन आले फ़िरऔन जिनको डुबो दिया गया उन पर सुबह शाम आग पेश की जाएगी। ये आग कौन सी है? क़ब्र की है। और आगे आयत का हिस्सा, वयौम तक़ूमुस्साअतु अदखिलू आला फ़िरऔन अशद्दल अज़ाब। जब क़यामत कायम होगी तब उनसे कहा जाएगा कि जाओ जहन्नम में दाखिल हो जाओ। जहन्नम का दाखिला क़यामत के बाद है। क़यामत से पहले जो आग पेश की जा रही है, कुरान की ताबीर से मालूम होता है ये क़ब्र का अज़ाब है। अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बरा इब्न आज़िब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कई सहाबा किराम हैं, वो फरमाते हैं एक दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नमाज जनाज़ा में शरीक हुए। उसके बाद जब हम कब्रिस्तान गए तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी लकड़ी से ज़मीन को कुरेदने लगे, जैसे कोई शख्स फ़िक्र में किसी चीज़ के साथ ये बर्ताव करता है, मामला करता है। और फिर आपने फरमाया कि जब मोमिन को क़ब्र में रखा जाता है तो 2 फरिश्ते आते हैं, उसको बिठाते हैं और उससे सवालात करते हैं। अगर वो सवालात के जवाबात सही देता है, जन्नत की खिड़की उसके लिए खोल दी जाती है और वो फ़रहत और आराम महसूस करता है। और अगर वो जवाबात नहीं दे पाता तो उसके लिए जहन्नम की खिड़की खोल दी जाती है। देखिए, मामला तो आखिरत में होगा, क़यामत में जब हिसाब व किताब होगा, नामे आमाल दाएं हाथ में या बाएं हाथ में आएंगे, जन्नत और जहन्नम में दाखिला होगा। लेकिन यहाँ पर जन्नत और जहन्नम के जो कुछ ज़िक्र आया है क़ब्र के साथ, ये क़ब्र के अज़ाब और क़ब्र के अंदर नेमतों का ज़िक्र है। फिर कोई ये कहे कि वो हड्डियाँ, वो जिस्म तो ख़त्म हो गया, तो क्या अल्लाह ताला इस पर कादिर नहीं कि उसकी रूह को इसका मज़ा चखाएँ? और अल्लाह ताला जमा करेंगे तो इस तरह जमा करेंगे कि एक एक चीज़ इंसान की, एक एक उज़्व परफेक्टली जैसे मरने से पहले था वैसा आएगा। अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमा इज़ामह
بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کے پوروں کو جمع نہیں کریں گے، ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ کیوں نہیں، ہم ایسے جمع کریں گے کہ اس کے پوروے بھی برابر کریں گے۔ انگلیوں کا اوپر کا حصہ اس کو پوروے کہا جاتا ہے۔ جس طرح فنگر پرنٹ ہوتی ہے، زندگی میں انسان کی جیسی فنگر پرنٹ تھی، مرنے کے بعد جب دوبارہ اٹھایا جائے گا تو اتنا ایگزیکٹلی اس کو اللہ بنائیں گے کہ سیم فنگر پرنٹ ہوگی اس کی۔ مشرکین کو سب سے بڑا سوال جو تھا وہ یہی تھا، اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، کہ ہم جب مر کر مٹی ہو جائیں گے یہ دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور قرآن کریم اس بات پر بڑا فوکس کرتا ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو لے لیں، ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تھا، رب ارینی کیف تحیی الموتی، اے میرے رب آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں؟ کوئی یہ سوال نہ کرے کہ اب نبی کی کوئی شک تھا، کوئی نہیں، نبی سے سوال کروایا گیا تاکہ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیں، اور جن لوگوں کو مرنے کے بعد کی زندگی میں شک ہے ان کو جواب مل جائے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اولم تؤمن، کیا تمہیں یقین نہیں ہے کہ اللہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کریں گے؟ کہا کیوں نہیں، بلا ولکن لیطمئن قلبی۔ ابراہیم علیہ السلام جس کو قرآن توحید کا علمبردار کہتا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیوں نہیں، مجھے پورا یقین ہے لیکن میرا دل مطمئن ہو جائے۔ آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات پر انسان کا یقین بہت زیادہ ہوتا ہے، اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے یہ سوال کیا۔ رب نے کہا ٹھیک ہے، 4 الگ الگ قسم کے پرندوں کو پال لو، پیٹ بنا لو، اس طرح ان کو اپنے سے مانوس کر لو کہ آپ کے پکارنے پر آ جایا کریں۔ مخصوص آواز نکالتا ہے مالک تو پرندے آ جاتے ہیں اس کے پاس۔ تو 4 الگ الگ قسم کے پرندے، مرغ ہیں، پیکوک ہے، مور ہے، کبوتر ہے، اس طرح الگ الگ 4 پرندوں کو پال لیا۔ جب مانوس ہو گئے تو پھر رب نے کہا کہ اب ان کے سر الگ کر دو، یعنی ذبح کر دو، اور باقی جسم کو قیمہ بنا لو، 4 پرندوں کا قیمہ، اور مکس کر دو 4 کو، اور پھر اس کے 4 حصے کر دو، اور ان 4 حصوں کو جو قیمہ بنا ہوا ہے کہیں ادھر الگ الگ پہاڑ پر رکھ دو، اور پھر انہی آواز سے ان کو پکارو جس طرح آپ ان کو پکارا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ سب کام کیا، ان سروں کو اپنے پاس رکھا ہے، ذبح کر کے ان کے ہیڈ جو ہیں وہ الگ کر دیے ہیں، باقی جسم کا قیمہ بنا دیا، مکس کر دیا، اور پھر رینڈملی اس کو 4 حصے کر ایک ادھر ایک ادھر 4 طرف رکھ دیا۔ پھر جب پکارا ہے ابراہیم علیہ السلام کی نظروں کے سامنے وہ قیمہ اڑ اڑ کر جمع ہوا ہے، ادھر کا قیمہ ادھر جا رہا ہے، ادھر کا قیمہ ادھر آ رہا ہے، پرندہ تیار ہو کر ان کے سامنے آ کر آیا، انہوں نے اس کا ہیڈ جو تھا وہ لگا دیا، زندہ ہو گیا وہ پرندہ۔ تو مرنے کے بعد زندہ ہونا یہ بھی ثابت ہے، اور حدیثوں سے قبر کا عذاب بھی ثابت ہے۔ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے تو فرمایا ان دونوں قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، وما یعذبان بکبیر، کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا ہے، یعنی ایسا گناہ جس سے بچنا بہت مشکل ہو، ایسا کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ ایسا گناہ ہے جس سے بچنا آسان تھا لیکن یہ نہ بچے۔ ایک اس وجہ سے کہ وہ اپنے پیشاب کے قطروں سے بچتا نہیں تھا، بے احتیاطی کرتا تھا۔ دوسرا، یمشی بن نمیمتی، چغلی کیا کرتا تھا، ادھر کی بات ادھر لگاتا تھا تاکہ آپس میں اختلاف پیدا ہو۔ اس وجہ سے ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ اور پھر آپ نے ایک درخت کی ٹہنی نکال کر اس کو 2 حصے میں چیر دیا، دونوں پر لگا دیا، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے عذاب کو ہلکا کر دیں گے، اس لیے کہ ہر پتا اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ تو اس سے بھی ثابت ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کا عذاب ہوتے ہوئے محسوس کیا ہے۔
تو قبر کا عذاب قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے، اور میں نے بتایا کہ مرنے کے بعد کے حالات بہت سے ایسے حالات ہیں جس کو ہماری عقل سمجھنے سے عاجز و قاصر ہے، لیکن ہمارا یقین ہے، یؤمنون بالغیب، یہ ہماری صفت ہے کہ بغیر دیکھے بھی ہم ان چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اس اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام۔ اگر آپ کو بھی کوئی سوال کرنا ہے تو جو نمبر آ رہا ہے ٹی وی پر آپ دیکھ رہے ہیں، اس پر آپ لائیو کال کر کے اپنے سوالات کے جوابات اور اپنے خواب کی تعبیرات معلوم کر سکتے ہیں۔ یہ پروگرام ہر جمعرات اور جمعے کو 7 بجے سے لے کر 8 بجے کے درمیان ہوگا۔ جو ذکر چل رہا تھا حدیث کا اور حدیث کی اہمیت کا، محدثین نے اپنی زندگیاں صرف کر دی حدیثوں کے جمع کرنے میں، اس کی ترتیب میں، اس کی تبویب میں، اس کے چیپٹر کے اعتبار سے اس کو جمع کرنے میں۔ ان میں 6 کتابوں کو مقبولیت کا ایک بہت بڑا مقام حاصل ہوا، جن کو صحاح ستہ کہا جاتا ہے۔ صحاح کے معنی جمع ہے یہ صحیح کی، اوتھنٹک، اور ستہ کے معنی 6، تو 6 اوتھنٹک بکس، یہ 6 حدیثوں کی کتاب، ان کو صحاح ستہ کہا جاتا ہے۔ ان میں جامع البخاری، جامع صحیح مسلم اور جامع ترمذی، سنن ابو داؤد، سنن ابن ماجہ اور سنن نسائی۔ یہ نام کے الفاظ میں فرق کیوں ہے؟ جامع کہتے ہیں ان کتابوں کو جن کے اندر 8 مختلف ابواب جمع ہوں، اور سنن کہتے ہیں اس کتاب کو جس میں فقہی ابواب کی ترتیب پر حدیثوں کو جمع کیا گیا۔ تو ہم جس کتاب کے بارے میں گفتگو کریں گے اور جس کتاب کا درس کریں گے وہ ہے ترمذی شریف۔ اس ترمذی شریف کے بارے میں دونوں قول ہیں، بعضوں نے اس کو سنن کہا ہے اور بعض محدثین نے اس کو جامع کہا ہے، اس لیے کہ جامع کی شرائط اس میں پوری اترتی ہیں، اور سنن اس لیے کہا کہ فقہی ابواب کی ترتیب کے اعتبار سے حدیثیں جمع کی گئی ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ حدیثوں کو جمع بھی کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس پر کلام بھی کرتے ہیں، یعنی اس کے اندر اگر کوئی راوی ایسا آیا ہے جس راوی پر کلام کیا گیا ہے، جس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ ضعیف ہے، اس کو بھی ذکر کر دیں گے۔ کسی راوی کے بارے میں یہ طعن ہے کہ اس نے جھوٹ بولا تھا زندگی میں، اس پر بھی اس کو بھی ذکر کر دیں گے۔ گویا حدیث کو اوتھنٹک ہونے کے اعتبار سے کیا مقام حاصل ہے اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں امام ترمذی رحمۃ اللہ، اور ساتھ ہی ساتھ اس حدیث پر اہل علم کا عمل کیا ہے، یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس پر عمل کر رہے ہیں تو کس اعتبار سے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو عمل کر رہے ہیں تو کس حدیث پر کس اعتبار سے عمل کر رہے ہیں، اس کو بھی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے۔ اس لیے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کو ایک خاص مقام حاصل ہے، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ ان کا حافظہ بہت مضبوط تھا۔ اسی حافظے کی قوت کی وجہ سے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نمایاں مقام رکھتے ہیں محدثین کے اندر۔ ایک مرتبہ جب آخر عمر میں ان کی بینائی جاتی رہی، مطلب بلائنڈ ہو گئے تھے، سفر میں تھے، حج کے لیے جا رہے تھے، راستے میں ایک جگہ پر اچانک اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اپنا سر نیچے کر دیا، جھکا دیا۔ ساتھیوں نے پوچھ لیا کہ حضرت یہ آپ نے کیوں کیا؟ کہا یہاں ایک بڑا درخت تھا جو سوار کو، اونٹ پر سوار ہونے والے کو لگ جاتا تھا، یہاں پر نہیں ہے۔ ساتھیوں نے کہا یہاں تو کوئی درخت نظر نہیں آ رہا ہے۔ کہا جاؤ اس کی تحقیق کرو، قریب میں جو یہ بستی ہے، جو رہنے والے لوگ ہیں ان سے پوچھو، اگر واقعی یہ بات ہے کہ یہاں کوئی درخت نہیں ہے اور نہیں تھا تو پھر اس کا مطلب میرا حافظہ، میری میموری کمزور ہو گئی، میں حدیث بیان کرنا چھوڑ دوں گا۔ قریب میں بستی تھی، وہاں جا کر تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ واقعی یہاں پر ایک بڑا درخت موجود تھا، اور اس کی برانچیں اور اس کی شاخیں اس قدر لٹکی ہوئی تھیں کہ اونٹ پر سوار شخص کو لگ جاتی تھی، اس وجہ سے اس کو کاٹ دیا گیا۔
جب امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بات بتائی گئی تو کہا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا ایسا حافظہ تھا۔ ایک مرتبہ ان کے استاد نے کہا، جب ان کے استاد کے سامنے گئے تو کہا کہ آپ کی جو حدیثیں ہیں آپ سنائیے، میں چیک کر لوں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وہ بیان کرنے لگے۔ اب دیکھا تو ان کے سامنے تو سادہ پیپر لے کر بیٹھے امام ترمذی۔ کہا یہ کیا بات ہوئی؟ آپ نے کہا کہ میں چیک کر رہا ہوں، آپ کے پاس تو کچھ لکھا ہوا نہیں ہے۔ کہا مجھے جو حافظے میں حدیثیں یاد ہیں اسی کو میں کنفرم کر رہا ہوں، اسی کو میں چیک کر رہا ہوں۔ کہا کیسے یاد ہو جاتی ہے؟ کہا آپ جو حدیثیں سنائیں گے مجھے یاد ہو جائے گی۔ استاد نے برجستہ اسی وقت 50 حدیثیں سنائیں ٹیسٹ لینے کے لیے۔ اگر آپ کو اتنا ہی یاد رہتا ہے تو یہ جو میں 50 حدیثیں بیان کر رہا ہوں اس کو آپ ریپیٹ کر کے کہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ان 50 حدیثوں کو ایگزیکٹلی اسی طرح بیان کر دیا جیسے استاد نے بیان کیا تھا۔ سوچئے کیسا حافظہ تھا۔ 50 حدیثوں کو سند کے ساتھ، سند کا مطلب ہوتا ہے وہ چین آف نریشن جو محدثین استاد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جو چین جا رہی ہے وہ بھی یاد، اور جو کلام رسول ہے جس کو متن کہا جاتا ہے وہ بھی یاد۔ ایسے حافظے والوں سے اللہ نے دین کی حفاظت کا کام لیا، حدیث کی حفاظت کا کام لیا، اور یہ علم ہم تک پہنچا ہے۔ اس لیے پھر وہ ایک بات کو مختصر طور پر دہرا دوں کہ حدیث، اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ حدیث کا مقام قرآن کو بیان کرنے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص قرآن کو بغیر حدیث کے سمجھنا چاہے تو وہ گمراہی ہے، اور حدیث پر عمل کرنا ایسا ہی ضروری ہے جیسے قرآن پر عمل کرنا ضروری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اطاعت رسول اور اطاعت خداوندی کو سملر ساتھ ساتھ ذکر فرما دیا۔ اس سے معلوم ہے دونوں کا ایک ہی مقام ہے، اور بغیر حدیث کے ہم دین پر عمل نہیں کر سکتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، رول ماڈل ہے، کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پایا جا رہا ہے ہم اس کو اپنی زندگی میں ڈھالیں۔ حق تعالی شانہ ہمیں حدیث کی اہمیت عطا فرمائے، اس کی عظمت ہمارے دلوں میں جما دے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ہم سب کو محبت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ یہ پروگرام آئندہ کل بھی ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔